Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Noor School and College, Mansehra. How are you dear students? I hope you well. Dear students, जैसे कि आप जानते हो कि ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। आज हम तारीख़ के पहले लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, गुज़िश्ता लेक्चर से पहले कुछ अहम सवालात मैं आपके ज़हनशीन करना चाहता हूँ। आई होप इसके आंसर आपको आते होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं जब भी मेरा यही प्रोसेस तमाम ऑनलाइन क्लासेस में यही होगा कि मैं जब भी क्वेश्चन करूंगा तो मैं बीच में तकरीबन 5 to 6 सेकंड में रुकूंगा, तो आप उसका करेक्ट आंसर अपने माइंड में लाएं और वो अपने पास लिखें ताकि आपको पता चले कि इसका आंसर आपको पहले से आता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की तरफ जा रहे हैं, तो आप अपनी किताबें अपने पास रखें, साथ में पेंसिल भी हो ताकि जो भी न्यू टर्मिनोलॉजी आए तो उसको आप अंडरलाइन करके कमेंट्स में मुझसे पूछ सकें। तो आपके हाथ में क्या होना चाहिए? बुक तो आपके सामने ओपन होना चाहिए, साथ में पेंसिल भी हो ताकि जो भी मेन न्यू टर्मिनोलॉजी आए तो उसको आपने क्या करना है? अंडरलाइन करके कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं भी बताऊंगा कि जो भी मुश्किल जो भी न्यू टर्मिनोलॉजी आएगी तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ, तो आप रेडी हो जाएं। सवाल नंबर 1, पाकिस्तान में कौन कौन से कदीम तहजीबों के आसार पाए जाते हैं? पाकिस्तान में कौन कौन से कदीम तहजीबों के आसार पाए जाते हैं? जवाब: पाकिस्तान में पाए जाने वाले 2 कदीम तहजीबों के आसार मिलते हैं। एक गंधारा, दूसरा वादिये सिंध। कौन कौन से? गंधारा और वादिये सिंध के कदीम तहजीबों के आसार मिले हुए हैं। सवाल नंबर 2, अच्छा जी, वादिये सिंध की तहजीब का इलाका कौन सा है? वादिये सिंध के तहजीब का इलाका कौन सा है? इसका जवाब है दरियाए सिंध का मशरकी और मगरबी इलाका। दरियाए सिंध का मशरकी और मगरबी इलाका, ठीक है। हम कह सकते हैं कि वादी सिंध की तहजीब का इलाका कौन कौन सा है? दरिया सिंध जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, जिसकी लंबाई तकरीबन 2900 किलोमीटर है। ये पाकिस्तान के शुमाल से शुरू होकर जुनूब में बहिरे अरब में जाकर इसका सफ़र ख़त्म हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वादी सिंध की तहजीब का इलाका दरिया सिंध का मशरकी और मगरबी इलाका है। सवाल नंबर 3, सुन, कब्ल मसीह या कब्ल मसीह से क्या मुराद है? कब्ल मसीह किसे कहते हैं? कब्ल मसीह से क्या मुराद है? जवाब: सुन, ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले का दौर या वक्त, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले, यानी BC, बिफोर क्रिस्ट, यानी कि हम कह सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का दौर ईसवी का यानी कब्ल मसीह का दौर था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो भी इसी से रिलेटेड है कि हम इसमें वादी सिंध की तहजीब की बात करेंगे जो 30,000 कब्ल मसीह की है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आपको पहले से बता दिया था कि आप लोगों ने बुक खोलकर पेंसिल अपने हाथ में ले ताकि जो भी न्यू टर्मिनोलॉजी आए तो उसको आप अंडरलाइन करें, और इसमें जो भी अहम शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो तो आप साथ में S1 या S2 भी लिखें ताकि शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे कवर हो सके। तो स्टूडेंट, अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है वादिये सिंध की तहजीब। वादिये सिंध की तहजीब, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि तारीख़ किसे कहते हैं, तारीख़ से मुराद क्या है। यह हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि तारीख़ से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स, तारीख़ इल्म की वो शाख है जो माजी के वाक़यात को महफूज करती है। माजी में जो कुछ हुआ है उसको महफूज कर दे तो उसको क्या कहते हैं? तारीख़ कहते हैं। तारीख़ किसे कहते हैं? तारीख़ इल्म की कौन सी शाख है? तारीख़ इल्म की वो शाख है जो माजी, पास्ट के वाक़यात को महफूज करती है और इनका तज्ज़िया करती, जायज़ा रहती है, ठीक है। यानी
تاریخ ماضی کے اہم حالات و واقعات کے مطالعے کا نام ہے. دس از شارٹ کویشچن نمبر 1. ٹھیک ہے، یہ ہمارا پہلا شارٹ کویشچن ہے. تاریخ سے کیا مراد ہے؟ تاریخ علم کی وہ شاخ ہے جو ماضی کے حالات و واقعات کو محفوظ کرتی ہے اور ان کا تجزیہ کرتی ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں تاریخ ماضی کے اہم حالات و واقعات کے مطالعے کا نام ہے. سمجھے میری بات؟ ساتھ میں آپ کو یاد بھی ہو، سمجھ بھی آنی چاہیے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس کا دوسرا پوائنٹ، تاریخ کے اہم ماخذ میں سکے، یادگاریں، عمارات، تاریخی دستاویزات یعنی ڈاکیومنٹس، تحریریں وغیرہ شامل ہے. تاریخ میں جو چیزیں شامل ہے اس میں سکے، ٹھیک ہے، کوائن، یادگاریں یعنی کہ اس کے روئنس، کنڈرات ہو سکتے ہیں، عمارات بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے ڈاکیومنٹس بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم once again I repeat this is a very important question. تاریخ علم کی وہ شاخ ہے جو ماضی کے واقعات کو محفوظ کرتی ہے اور ان کا تجزیہ کرتی ہے. یعنی تاریخ ماضی کے اہم حالات و واقعات کے مطالعے کا نام ہے. تاریخ کے اہم ماخذ یعنی حصے میں سکے، یادگاریں، عمارات، تاریخی دستاویزات، تحریریں وغیرہ شامل ہے. اب اسٹوڈنٹس وادی سندھ کی تہذیب کی بات کرتے ہیں. وادی سندھ کی تہذیب سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تہذیب کس سے کہتے ہیں؟ تہذیب سے کیا مراد ہے؟ تہذیب کے معنی ہے کسی مخصوص علاقے میں متمدن معاشرہ. متمدن معاشرے سے مراد تربیت یافتہ، یعنی تہذیب کے لفظی معنی یہ ہے تربیت یافتہ. آپ انڈر لائن کریں اس لفظ کو. ہمارا کویشچن ہے تہذیب سے کیا مراد ہے؟ تہذیب کے معنی ہے کسی مخصوص خاص علاقے میں متمدن معاشرہ یعنی تربیت یافتہ معاشرہ. تو وادی سندھ کی تہذیب کی بات کریں تو یہ ایک تربیت یافتہ معاشرہ تھا. تو اسٹوڈنٹس، تہذیب سے مراد کسی معاشرے کے اعلیٰ درجے کی ترقی ہے جس میں عمدہ سماجی اور سیاسی ادارے ہوں اور جو اعلیٰ اخلاقی اور مادی اور سائنسی فنی ترقی کے راستے پر گامزن ہو. یہ تہذیب کا ہم نے تھوڑا سا ڈیفائن کیا. تو اسٹوڈنٹس، اگر ہم وادی سندھ کی تہذیب کی بات کریں تو سندھ کی وادی سے مراد کون سا علاقہ ہے؟ یہ ہمارا دوسرا شارٹ کویشچن آ گیا. کون سا شارٹ کویشچن؟ شارٹ کویشچن نمبر 2. یعنی کہ وادی سندھ سے مراد کون سا علاقہ ہے؟ سندھ کی وادی سے مراد پاکستان کا وہ علاقہ ہے جسے دریائے سندھ اور اس کے معاون یعنی سے جڑے ہوئے دریات سیراب کرتے ہیں. یعنی کہ ہم وادی سندھ یعنی پرانے زمانے کی بات کریں تو اسٹوڈنٹس، تو جتنی بھی آبادیاں تھیں یعنی قدیم تہذیبوں کی بات کریں تو 3 بڑی قدیم تہذیبیں گزری ہے. ایک دریائے نیل کی تہذیب، ایک سمیری تہذیب اور ایک وادی سندھ کی تہذیب. یہ تہذیبیں زیادہ تر کہاں پر آباد تھی؟ یہ تہذیبیں زیادہ تر دریاؤں کے کناروں پر آباد تھی. تو وادی سندھ کی تہذیب کہاں پر آباد تھی؟ تو اسٹوڈنٹس، وادی سندھ کی تہذیب سے کیا مراد ہے؟ تو یہ ہمارا کویشچن بھی ہے. تو سندھ کی وادی سے مراد پاکستان کا وہ علاقہ ہے جسے دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا سیراب کرتے ہیں. آپ کے کتنے شارٹ کویشچن کور ہو گئے؟ 2 شارٹ کویشچن. ایک، تاریخ سے کیا مراد ہے؟ ماضی کے حالات و واقعات کو تاریخ کہتے ہیں. سوال نمبر 2 کہ وادی سندھ سے مراد کون سا علاقہ ہے؟ یعنی وادی سندھ سے مراد، سندھ کی وادی سے مراد پاکستان کا وہ علاقہ ہے جسے دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا سیراب کرتے ہیں. سیراب یعنی کہ اس کو آپاشی کرتے ہیں. نمبر 2، یہ ہمارا اگلا کویشچن. ایک اور کویشچن آ گیا کہ وادی سندھ کی تہذیب کتنے سال پرانی ہے؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وادی سندھ کی تہذیب تقریباً 5000 سال قبل از مسیح پرانی ہے. قبل از مسیح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں قبل از مسیح سے کیا مراد ہے. قبل از مسیح سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے کے دور کو قبل از مسیح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قبل از مسیح کہتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک اور اہم ایم سی کیو ہے. یہ میرے خیال سے ایم سی کیو ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب تقریباً کتنے سال پرانی ہے؟ 5000 سال قبل، یعنی 5000 سال پرانی تہذیب ہے. اسٹوڈنٹس، ایک اور ایم سی کیو آ گیا
کہ یہ تہذیب کتنے سال تک برقرار رہی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وادی سندھ کی تہذیب تقریباً 1000 سال تک برقرار رہی۔ کتنے ہزار سال تک؟ 1000 سال تک وادی سندھ کی تہذیب تقریباً 1000 سال تک برقرار یعنی مینٹین رہی۔ اسٹوڈنٹس ایک اور کویشچن آ گئے یہاں پہ، دیکھیں جو مین پوائنٹس ہیں اس کو میں نے اٹھا کے لکھے ہوئے ہیں اور یہی آپ کے کویشچنز ہیں۔ تقریباً اس چیپٹر میں آپ کے تقریباً 7 یا 8 کے لگ بھگ شارٹ کویشچن ہیں، تو اس میں موسٹلی امپورٹنٹ پوائنٹ بھی وہی ہے۔ اب ہم یہ شروع سے دیکھیں تو سندھ کی وادی سے مراد کون سا علاقہ ہے؟ سندھ کی وادی سے مراد پاکستان کا وہ علاقہ ہے جسے دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا سے رابط کرتے ہیں۔ اچھا، وادی سندھ کی تہذیب کتنے سال پرانی ہے؟ وادی سندھ کی تہذیب تقریباً 5000 قبل از مسیح پرانی، یعنی قبل از مسیح یعنی 5000 قبل مسیح پرانی ہے۔ اسٹوڈنٹ اگلا سوال بھی یہ ہے کہ یہ تہذیب کتنے سال تک برقرار رہی؟ تو یہ تہذیب تقریباً 1000 سال تک برقرار۔ وادی سندھ کی تہذیب کتنے سال تک برقرار رہی؟ 1000 سال تک، ٹھیک ہے۔ اگلا کویشچن ہے کہ موہنجو دڑو اور ہڑپا کن اضلاع میں؟ موہنجو دڑو کی بات کریں تو موہنجو دڑو ضلع لاڑکانہ، یہ سندھ میں ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ موہنجو دڑو سندھ میں اور ہڑپا پنجاب میں، پنجاب کا علاقہ سہیوال میں واقع ہے۔ موہنجو دڑو اور ہڑپا کن اضلاع میں واقع ہے؟ موہنجو دڑو ضلع لاڑکانہ اور ہڑپا ضلع سہیوال پنجاب میں واقع ہے۔ اس کا اگلا کویشچن ہے کہ ہڑپا اور موہنجو دڑو کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اب فاصلے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ ہڑپا اور موہنجو دڑو ایک دوسرے سے تقریباً 720 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کتنے فاصلے پر ہے؟ 720 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ ہڑپا اور موہنجو دڑو ایک دوسرے سے کتنے فاصلے پر واقع ہیں؟ 720 کلومیٹر 720 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ اسٹوڈنٹس آگے جو پوائنٹ آ رہا ہے وہ پاکستان وادی سندھ کی تہذیب کے اہم مقامات اور آثار کہاں کہاں پر ہے؟ پاکستان میں کون کون سی جگہ ہیں جہاں پر ہمیں وادی سندھ کی تہذیب کے آثار یعنی نشانیاں ملتی ہے؟ تو یہ بھی ہمارا اہم شارٹ کویشچن ہے، بہت اہم شارٹ کویشچن ہے کہ وادی سندھ کے آثار ہمیں پاکستان کے کن کن صوبوں میں کن کن جگہوں پر ملتی ہے؟ تو اسٹوڈنٹ وادی سندھ کی تہذیب کے کنڈرات میں موہنجو دڑو یعنی سندھ میں، موہنجو دڑو سندھ میں، ہڑپا پنجاب میں، اور اس کے بعد مہر گڑھ یعنی بلوچستان میں بھی وادی سندھ کے آثار ملے ہوئے ہیں۔ کہاں پر؟ بلوچستان، جو کہ اولڈ نیم مہر گڑھ ہے۔ کیا ہے؟ مہر گڑھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رحمان ڈیری یعنی اولڈ نیم آف کے پی یعنی خیبر پختونخوا کا پرانا نام یہاں پہ رحمان ڈیری ہے، تو رحمان ڈیری علاقہ خیبر پختونخوا کا علاقہ رحمان ڈیری بھی قابل ذکر ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وادی سندھ کے تہذیب کے کنڈرات ہمیں کہاں کہاں ملتے ہیں؟ سندھ میں، جس کو ہڑپا کہتے ہیں، موہنجو دڑو یعنی سندھ، ہڑپا پنجاب، مہر گڑھ بلوچستان اور رحمان ڈیری خیبر پختونخوا۔ یہ آپ کا ایک اور شارٹ کویشچن یہاں پہ کلیئر ہوا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ آگے ٹاپک پر آ جاتے ہیں۔ اب ہم عصر یعنی ایک جیسی تہذیبیں کہاں پر پائی جائیں؟ ہم عصر تہذیبوں سے روابط، ہم عصر تہذیبیں جن کے ساتھ وادی سندھ کی تہذیبوں کے رابطے تھے، تو ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پہ کہ وادی سندھ کی تہذیب کے زمانے میں دنیا کے دیگر علاقوں میں بھی کئی تہذیبیں آباد تھی۔ یعنی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وادی سندھ کی تہذیب تو پرانی ہے، لیکن اس سے بھی پرانی کچھ تہذیبیں تھی، وہ کون کون سی ہے؟ اب وہ تہذیبوں کی بات کریں تو دریائے نیل کے کنارے پر مصری تہذیب تھی۔ کون سی تہذیب؟ دریائے نیل، دنیا کا سب سے بڑا دریا کون سا ہے؟ دریائے نیل، جو کہاں پر واقع ہے؟ مصر میں۔ کہاں پر؟ دریائے نیل کہاں پر واقع ہے؟ مصر میں۔ یہ جنرل نالج اپنے مائنڈ میں رکھے، یہ میں پوچھوں گا آپ سے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ تو دریائے نیل کے کنارے پر کون سی تہذیب آباد تھی؟ جس کو ہم مصری تہذیب کہتے ہیں۔ اس کو کیا میں انڈر لائن کر رہا ہوں، آپ کی بک میں بھی انڈر لائن کریں، جہاں پہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں تو اس کو آپ انڈر لائن کریں۔ تو اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی تہذیب جس کو کہتے ہیں، جو کہ دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان بابل اور نینوا تہذیبیں موجود ہے، جو عراق میں آباد تھی۔ یعنی کہ دجلہ اور فرات عراق کے دو بڑے اہم دریا ہے، تو یہاں پر جو تہذیب آباد تھی اس کو بابل اور نینوا تہذیب کہتے ہیں۔ یہ کہاں پر آباد تھی؟ یہ عراق میں آباد تھی۔ کہاں پر آباد تھی؟ عراق میں آباد تھی۔ تو اسٹوڈنٹس اگر ہم ان تہذیبوں کی بات کریں تو ان لوگوں کے درمیان بر کہتے ہیں کسے؟ خشکی، اور بحر سمندر یعنی بری اور بحری روابط قائم تھے۔ یعنی کہ وادی سندھ یعنی کہ مصری تہذیب اور عراقی تہذیب، جس کو ننوا اور بابل کی تہذیبیں کہتے ہیں، تو ان کے درمیان روابط ہوتے تھے۔ کس
طریقے سے روابط ہوتے تھے، یا تو وہ خشکی کے راستے سے یا وہ سمندر کے. بری سے مراد خشکی کا راستہ، بیری سے مراد سمندری راستہ یعنی پانی والا راستہ بھی استعمال کرتے تھے. تو اسٹوڈنٹس یہ تو آج کا ہمارا بہت ہی اہم لیکچر تھا. اس میں تقریباً 5 کے قریب شارٹ کویشچن آپ کے کور ہوئے. کتنے؟ 5 کے قریب شارٹ کویشچن آپ کے کور ہوئے. تو اسٹوڈنٹس آپ اس کے مین پوائنٹس کو میں دوبارہ سے بتاؤں گا، تو اسٹوڈنٹ آئی ہوپ آپ اچھے سے سنو گے اور تاکہ آپ کو ٹھیک سے سمجھ آ جائے. اچھا جی، تاریخ سے کیا مراد ہے؟ وادی سندھ کی تہذیب کتنے سال پرانی ہے؟ وادی سندھ کی تہذیب کتنے سال تک برقرار رہی؟ وادی سندھ کی تہذیب کے آثار ہمیں کہاں کہاں ملتے ہیں؟ دیکھو اس ٹائپ کے بہت اہم سوالات اس پورے لیکچر میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر چکا ہوں. تو اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کویشچنس کو اپنے پاس لکھنا ہے. آج کا آپ کا ہوم ورک بھی میں لاسٹ میں بتاؤں گا تو وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہوگا. تاریخ سے کیا مراد؟ یہ ہمارا شارٹ کویشچن نمبر 1 تھا. تاریخ علم کی وہ شاخ ہے جو ماضی کے حالات و واقعات کو محفوظ کرتی ہے اور ان کا تجزیہ کرتی ہے. یعنی تاریخ ماضی کے اہم حالات و واقعات کے مطالعے کا نام ہے. تاریخ کے اہم ماخذ میں سکے، یادگاریں، عمارات، تاریخی دستاویزات، تحریریں وغیرہ شامل ہے. وادی سندھ کی تہذیب، تہذیب کے لفظی معنی کیا ہے؟ تہذیب کے معنی کیا ہے؟ تہذیب کے معنی ہے کسی مخصوص علاقے میں متمدن معاشرہ یعنی تربیت یافتہ معاشرہ. اب اس پیراگراف میں بہت زیادہ اہم شارٹ کویشچن بھی آپ کے آ رہے ہیں. دیکھیں تو سندھ کی وادی سے مراد کون سا علاقہ ہے؟ سندھ کی وادی سے مراد پاکستان کا وہ علاقہ ہے جسے دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا سیراب کرتے ہیں. سوال نمبر 2 کہ وادی سندھ کی تہذیب کتنے سال تک برقرار رہی؟ پرانی ہے. وادی سندھ کی تہذیب تقریباً 5000 قبل مسیح پرانی ہے. یہ تہذیب کتنے سال تک برقرار رہی؟ یہ تہذیب تقریباً 1000 سال تک برقرار رہی. کتنے سال تک؟ 1000 سال تک. اچھا جی، موہنجو دڑو ہڑپا کن اضلاع میں واقع ہے؟ اگر ہم موہنجو دڑو کی بات کریں تو ضلع لاڑکانہ اور ہڑپا ضلع ساہیوال، یعنی لاڑکانہ سندھ کا علاقہ اور ساہیوال پنجاب کا علاقہ آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہڑپا اور موہنجو دڑو ایک دوسرے سے کتنے فاصلے پر ہے؟ تو ہڑپا اور موہنجو دڑو ایک دوسرے سے تقریباً 720 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ دو قدیم تہذیب جو پرانی جگہ کنڈرات ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں 720 کلومیٹر کے ڈسٹنس کے باوجود بھی یہ ایک ہی تہذیب تھی. تو پاکستان میں وادی سندھ کی تہذیب کے اہم مقامات اور آثار کی بات کریں تو وادی سندھ کی تہذیب کے کنڈرات میں موہنجو دڑو سندھ، ہڑپا پنجاب اور مہر گڑھ بلوچستان اور ریمان ڈیری خیبر پختونخوا کا قابل ذکر ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آگے آئیں تو اس سے ہماسا تہذیبوں سے روابط کیسے تھے؟ تو میں آپ کو بتا چکا تھا کہ وادی سندھ کے علاوہ بھی دنیا میں 3 بڑی قدیم تہذیبیں آباد تھی، جس کو دریائے نیل کی مصری تہذیب کہتے ہیں، ننوا اور بابل اور ننوا کی تہذیبیں جو عراق میں ہیں. تو اسٹوڈنٹ وادی سندھ کی تہذیب کے زمانے میں دنیا کے دیگر علاقوں میں بھی کئی تہذیبیں آباد تھی، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیل کے کنارے یعنی دریائے نیل جو مصر میں دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، تو اس کے کنارے پر آباد جو تہذیب تھی اس کو مصری تہذیب کہتے ہیں. دجلہ اور فرات اور دریائے فرات کے درمیان بابل اور ننوا کی تہذیبیں موجودہ عراق کو آباد ہے. ان علاقوں کے درمیان راستے کون سے استعمال ہوتے تھے تجارت کے لیے؟ تو ہم کہیں تو بری اور بحری روابط قائم ہوتے تھے. تو اسٹوڈنٹ یہ تو آج کا ہمارا لیکچر ہے، تو آئی ہوپ اس کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تو اسٹوڈنٹ آج کے لیکچر کو ٹوٹلی آپ لوگوں نے اپنے شیٹس پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آج کے جتنے بھی لیکچر جو ہے اس کو شیٹ پہ لکھیں، اور جو اہم شارٹ کویشچن ہے تو اس کو الگ سے شیٹ پر شارٹ کویشچن تقریباً 5 شارٹ کویشچن مجھے اس لیکچر سے چاہیے. تو آپ اس لیکچر سے 5 شارٹ کویشچن کو لکھ کر مجھے اس کے امیجز واٹس ایپ کرنی ہیں. تھینک یو فار ٹوڈے. اللہ نگہبان. خدا حافظ.